अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। वैसे तो सियासी मामलात जो हैं हमने देखा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। लेकिन अगर ओपोजिशन की बात की जाए, हमने इसी हफ्ते वफाकी वजीर अमीर मुकाम से भी गुफ्तगू की और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी से भी गुफ्तगू की। शाहिद खकान अब्बासी का ये कहना था कि ना हुकूमत ठीक से काम कर रही है और ना ओपोजिशन जो है वो ओपोजिशन कर पा रही है। क्या कहना था शाहिद खकान अब्बासी ने, जरा? बदकिस्मती ये है कि आज जो मुल्क की अपोजिशन है, जहां पे हुकूमत काम नहीं कर रही, अपोजिशन भी काम नहीं कर रही, तो बिल्कुल निजाम जो है वो मफलूज बेबानी होकर रह गया। नाज़रीन, आपने जब वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम, उनसे जब पूछा कि आपकी जो पार्टी है, क्या पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं वो बार बार अदम एतमाद की बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, उनकी सूबाई जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटेजी उस पर होगी? क्या कहना था उन्होंने, जरा सुनिए। तो हर एक काम हो सकता है, यह कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, और हर एक बात हो सकती है टाइम और मौके माल के मुताबिक। सच आपने अभी बात की तो मैंने कहा हमारी फिलहाल सच इस तरह कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, आपने गुज़श्ता हफ्ते जो है JUI से भी इस पर बात की थी, वो भी तकरीबन इसके लिए तैयार नजर आते हैं, ओपोजिशन जमातें तैयार हैं, लेकिन जो बार बार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा स्टेटमेंट दे रहे हैं अदम एतमाद की, आज हमारे साथ वो खुद मौजूद है, उनसे पूछते हैं। कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये जो आप बार बार अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, कितना सीरियसली इसे लिया जाए, कितनी सीरियस ये मूव है? क्योंकि नंबर गेम तो आपके पास अभी भी आपके हक में नहीं है, आपके पास नंबर्स नहीं है पूरे अदम एतमाद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब देखें, जब अदम एतमाद आता है तो वो हमेशा सीरियस ही होता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम अदम एतमाद की तहलीक करा रहे हैं या हमने सिग्नेचर कर ली। मैंने ये कहा है कि जिस दिन भी अपोजिशन के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा होगा तो उसका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकता है, चाहे वो KP में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या फेडरेशन में हो, NA में, नेशनल असम्बली में या सेनेट में। तो अभी क्योंकि जब एक वर्डिक्ट आया उसके बाद 30 MPs जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और हमारी स्टैंड भी 52-53 हो चुकी है अपोजिशन की, तो अगर हमारे पास किसी दिन नंबर पूरे हो जाते हैं तो हमारा हक नहीं बनता कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। तो जादू की छड़ी तो नहीं है प्यार मोहब्बत की, हम तो जादूगर नहीं है, ना हम तावीज़ करते हैं, ना हम ख्वाब देखते हैं, ना हम वो जो लोग करते हैं तावीज़ के ज़रिए चीज़ें। हम तो प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ ही काम करते हैं। अच्छा, जिन आजाद लोगों की आप बात कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, ये तो PTI के ही लोग हैं, उनके पास निशान नहीं था, वो जीत के आए हैं और तहरीक इंसाफ यही कहती है कि वो हमारे मेंबर आने हैं, तो वो आजाद तो ना हुए उस तरह से अगर देखा जाए उसूली तौर पर। कैसे उनके बंदे हैं, लोग हैं, जब वो उनके निशान पे तो नहीं है ना वो चीज़ें हैं। देखें, बात यह है ऑफिशियली उनकी डिजिग्नेशन क्या है, इंडिपेंडेंट ही है ना। जब ऑफिशियली वो इंडिपेंडेंट हैं तो जैसे अभी रिजर्व सीट आई है, जिस तरह PMLN में MPs शामिल हुए थे अपने टाइम के बाद और ANP की भी जिम्मेदारी जीती है, तो उनका तो रिजर्व सीट में वो हिस्सा शायद नहीं बनता था, गालिबन इसी वजह से उनको कम सीटें मिली हैं। लेकिन बात यह है कि अभी वो इंडिपेंडेंट हैं और बोलें जी हम इनके साथ हैं तो बिल्कुल उनके साथ हों। हम तो ये नहीं कहा कि हमारे साथ हैं, लेकिन हमने कहा जब हम तैयार हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। अच्छा, चले ये बताएं, अभी तक कितनी तैयारी आपने की है? जिन आजाद अरकान पर आप रिलाय कर रहे हैं उनमें से कितनों के साथ आपने बातचीत की है? बाकी ओपोजिशन जमातों से कितनी आपकी इस बारे में बात हुई है? देखिए, सियासी लोग जो है हमेशा तैयार ही रहते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, आप हमेशा हर एडवेंचर के लिए जो है वो तैयार होते हैं, उसको फेस करने के लिए तैयार होते हैं। राब्ते तो देखें, राब्ते तो हमारे होते रहते हैं, राब्ते तो देखें, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास लोग आते भी रहते हैं, इन कैमरा ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आते भी रहते हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं, गमी खुशी में एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। तो हम तो पॉलिटिकल लोग, हमने तो कभी राब्ते नहीं तोड़े, हमने हमेशा राब्ते बरकरार रखे हैं। तो अब राब्ते होते हैं हमारे लोगों के साथ। नहीं कुंडी साहब, समाजी राब्ते तो सहाफियों के और सियासतदानों के होते रहते हैं, चाहे जिस भी पार्टी में हो, लेकिन एक तो अदम एतमाद के बारे में मैं स्पेसिफिक आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या 15 से 20 लोगों के साथ आपने कोई राब्ता वगैरह किया है इस बारे में और वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है? आजाद की मैं बात कर रहा हूँ। आदिल भाई देखें, जब सियासी लोग आपस में बैठते हैं या आप भी जब एंकर्स हमारे साथ बैठते हैं तो क्या हम आलू टमाटर की बात करते हैं? हम सियासत की बात करते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, सूबे में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, तो जो है वो समाजी बातें भी दो चार हो जाती हैं,
تو اس کے بعد تو پولیٹیکلی بات چیت ہوتی ہے، ہر چیز پولیٹیکل بات چیت کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں، تو پولیٹیکل بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، جس کے پاس بھی جاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اچھا چلے آزاد کو ایک سائڈ پہ کریں، اپوزیشن جماعتوں کی بات کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو کھل کر اعلان کر دیا کہ وہ ایسی کسی موو کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم ہو، انہیں کیسے منائیں گے؟ ٹائم آنے دیں نا، جب ہم اپنے چیز پہ پورا ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم ابھی تیار ہیں کسی چیز کے لیے، تو پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک ٹو اے این پی ہے یا جے یو آئی ہے یا باقی ہمارے پاکستان پی ٹی آئی پی ہے، تو ابھی تو جلدی اب دیکھتے ہیں، جب ٹائم آئے گا اور جب چیزیں پوری ہوں گی، تیاری ہوگی، پھر ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جی یہ چیز بات چیت ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں جب ہم تھے پی ٹی ایم پی ڈی ایم بنا ہوا تھا، اس میں جب ہم نے جو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے، اور پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سپورٹ کیا، بھی ہمارے ساتھ تھی، باقی جماعتوں نے ہمیں عدم اعتماد میں جو ہے ہماری وجہ سے سپورٹ کیا، اور ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا 16 مہینے کی حکومت میں۔ تو ہم نے جو چیز شروع کی تھی، شروعات جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی، اے پی سی بلا کر وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جو ہم نے بات پہلے دن کی تھی کہ عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے ہم حکومت گرائیں گے، تو ہم نے ماضی میں بھی آپ کو حکومت گرا کے دکھائی تھی، اور اس وقت بھی آپ یہی سوالات کر رہے تھے جو آج آپ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب چیز ہوگی تو ہم کبھی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کریں گے، آئین کے دائرے میں رہ کے بھی کام کریں گے۔ اچھا، عدم اعتماد کی اس موو میں کیا آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ؟ کیونکہ ہم نے قمر زمان کائرہ صاحب سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ابھی تک سی سی کا تو اجلاس نہیں ہوا، لیکن لیڈرشپ کی لیول پر کے پی میں عدم اعتماد پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ چیز سی سی میں بھی ڈسکس نہیں کی، نہ لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی۔ جب ہم تیار ہوں گے، میں نے کہا یہ تو ایف اینڈ بٹ پہ ہے نا، جب ہم تیار ہوں گے، ہمارے پاس ممبر ہوں گے، پھر ہم جائیں گے اپنی پارٹی کے پاس بھی جائیں گے، پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جائیں گے، باقی پارٹیوں کے پاس بھی جائیں گے کہ یہ نمبر ہیں ایسے ایسے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جب تیار ہوں گے تو بات ہوگی۔ اٹس ٹو ارلی، میں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم آپ کو بولیں کہ جی ہم تیار ہیں اور کل عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ ٹیسٹ کیس جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے، تو اس میں ذرا ریہرسل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو کیا حکمت عملی ہے اور کتنے سینیٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکٹ کر پائیں گے کے پی سے اس دفعہ؟ انشاءاللہ آپ کی دعا چاہیے۔ اسٹریٹجی ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سینٹرز جو ہیں وہ نکالیں اپوزیشن کی جماعتوں کی، اور ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو۔ ٹارگیٹ تو ہمارا 5 ہے کہ ہم 5 سینٹرز نکالیں۔ اچھا، وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، امیر مقام ان کے کنوینر ہے، وفاقی وزیر، ان سے بھی ہم نے اس بارے میں سوالات کیے، جو کہ ایکس فاٹا کے جو اضلاع ہیں اس کے معاملات اوورسی کرنے کے لیے، اور یہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ صوبہ ہمارا ہے، گورنمنٹ ہماری ہے، مینڈیٹ ہمیں عوام نے دیا ہے، تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ صوبے کے معاملات میں مداخلت والی بات ہے۔ نہیں، آپ جرگے کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں جرگے کی بات یہاں پر جب جرگہ ہوا تھا پشاور میں، جس میں فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی، سارے ہم باز تھے، اور وہاں پر جرگے کی بات ہوئی کہ ہمارے مرج ڈسٹرکٹس میں جو پہلے فارمر فاٹا میں جرگہ سسٹم تھا اس کو ریوائیو کیا جائے۔ تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل میں اس پہ کمیٹی بناتا ہوں، جس میں سی ایم صاحب بھی ہوں گے، گورنر صاحب بھی ہوں گے، باقی لوگوں کو میں ڈالوں گا، اور اس میں جو ہم جرگہ بنائیں گے۔ جرگہ بن چکا، اس میں جو ہے وہ صوبائی حکومت کی نمائندگی بھی تھی، پچھلی میٹنگ میں ان کے نمائندے موجود تھے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بھئی آپ کو اعتماد میں دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیز ہو تو اس کو پھر چلنی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں چیز نہ ہو، اگر آپ نے یہ چیز کرنی تھی تو صوبہ کو چاہیے تھا کہ پہلے خود بنا لیتی، انہوں نے نہیں بنائی۔ جب وفاق نے اگر جرگے کے لیے کمیٹی بنائی اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آج ان کو اعتراض بھی نظر آ گیا کہ اعتراض کیوں ہے؟ بات تو آپ نے کی تھی، آپ کے سی ایم نے کھڑے ہو کہا تھا جرگہ کو ریوائیو ہونا چاہیے، جرگہ سسٹم ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ جرگہ سسٹم جو ہے نا مرج ڈسٹرکٹ میں ہو۔ اب جب وہ وفاق نے کر لیا، کہتے ہیں آپ نے کیوں کیا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بنتے۔ اگر آپ حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے، چیز تو ہونی ہے۔ اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ کہیں گے کہ جی ہم نہیں بنتے، لیکن کام تو چلنا اس چیز کا۔ نہیں، لیکن اس کمیٹی کا کنڈی صاحب بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے صوبے کی، وہ دونوں اس کی مخالفت کر چکے ہیں۔ دیکھیں کل کو تو وفاق اٹھے گا، اگر سندھ میں 12 اضلاع کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے، انتظامی کمیٹی، تو ظاہری بات ہے سندھ کو بھی اس کا وہ ہوگا، اس پر شدید اختلافات اور اعتراضات ہوں گے۔ اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ایکس فاٹا جو ہے جو کہ مرجر ہو گیا تھا پختونخوا کے ساتھ،
اس کو دوبارہ سے ایف سی آر کے انڈر لانے اور وفاق کے انڈر لانے کے لیے جو ہے یہ موو ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کنٹرول وفاق کرنا چاہتا ہے مرج ڈسٹرکٹس کو یا فارمر فاٹا کو. دیکھیں آپ آج بھی مرجر کے بعد جو ظلم کر رہے ہیں فاٹا کے لوگوں کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں، آپ کو بھی فاٹا کے لوگ ملتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ کیا ہم نے ریاست میں اس سے وعدہ نہیں کہتے کہ 100 ارب روپے سالانہ خرچ کریں گے آپ کے اوپر؟ نہیں ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کے نوجوانوں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں، آئی ٹی دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، انٹرنیٹ دے رہے ہیں، کھیلوں کے میدان دے رہے ہیں، انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، اسکول دے رہے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں نفرت بھی نہ ہو. تو آپ مجھے بتائیں جو ان کے پیسے جب آئے تو کہاں ہم لوگوں نے خرچ کیے؟ آپ وہ علاقے پیسے اٹھا کے سیٹل ایریا میں خرچ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے، پیسے ہمارے پاس ہماری مرضی ہم کدھر خرچ کریں. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ان کے لوگ پیسے جو ہے، یہ تو کمیٹی پہلے بھی تھی 16 مہینے کی جب حکومت تھی، اس میں بھی ایک کمیٹی اس قسم کی نہیں تھی، لیکن وہ تھی کہ ان کے فنڈ جو اسلام آباد سے آ رہے تھے وہ کمیٹی کے تھرو خرچ ہو رہے تھے تاکہ وہ پیسے ڈائریکٹلی مرج ڈسٹرکٹ میں خرچ ہو جائیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں، ان کا جو گریونسز ہے فاٹا کے لوگوں کا یا مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. آپ اپنے لیے ایک مطلب ہے کہ وہ ہے لاوا ان کو ابل رہا ہے، ایک جو ہے جو اس چیز پہ جو ہے اس کو نہ پھٹنے دیں. ان کی بہت سی جو ہے ہمارے نوجوانوں کی جو ہے، ہمارے فاٹا کے لوگوں کی نوجوانوں کی جو ہے بڑی گریونسز ہیں، بڑی چیزیں، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. نہیں وہ تو کنڈی صاحب کرنا پڑے گا، لیکن دیکھیں یہ اختیار تو لا اینڈ آرڈر کی بات ہو، باقی معاملات ہوں، انتظامی معاملات ہوں، پی ٹی آئی بالکل بجا فرما رہی ہے کہ صوبے کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام نے ان کو دیا، یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ ان کے پاس ہیں، تو ان کو کرنے دینا. دیکھیں آج تک صوبائی حکومت نے کیا کیا ہے؟ آپ جب کہیں، میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ فوج کہتے ہیں کہ آپ کے سرحدیں بھی فوج سنبھالیں، انٹرنل سیکورٹی بھی فوج کرے، سیلاب آئے فوج آئے، زلزلہ آئے فوج آئے، وابڈا فوج پہلے ہم نے تجربہ اس کے اوپر کیا. اب صرف ہمارے صوبے میں پولیو ڈراپس رہ گئے کہ وہ بھی فوج کو بولنے کے آپ پلائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب انکروچمنٹ بھی کرتے ہیں. جب صوبائی حکومت اتنی ناکام ہوتی ہے، اتنی نااہل اور نکمی ہوتی ہے، اپنی ڈیوٹیاں نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج انکروچمنٹ بھی کرتی ہے، انکروچمنٹ نہیں کرتی. آپ مجھے اپنے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بتائیں، کیا پوزیشن ہے؟ اب میں اور آپ جب نارملی ایسے بھی بیٹھتے ہیں یا ٹی وی پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، جو ہمارے ساؤتھ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہماری صوبائی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے ان میں امن لانے میں؟ کوئی صرف ہماری صوبائی حکومت اب سوات کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو ان کے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ مخالف ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے ان کی جائیدادیں جو ہے وہ گرانے کے چکروں میں ان کے گھر گرائیں، ان کی چیزیں گرائیں تاکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان سے کر سکیں. آج مجھے بتائیں اب پولیس صرف آپ کی یہ رہ گئی ہے کہ آپ لوگوں کے جا کے گھروں کو آپ کی ایڈمنسٹریشن اس لیے رہ گئی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی جو ہے انکروچمنٹ بھی نہ ہو اور آپ جا کے ان کے گھر گرائیں. امن و امان تو کر نہیں سکتے ہیں، امن آپ کے خیال سے چلا گیا ہے، آپ کی جو ہے فورسز ناکام ہو چکی ہیں. پولیس تو بالکل ہی اثر کے بعد جو ہے جانے کو تیار نہیں ہوتی ہے. جو کام پولیس نے پولیس سے آپ زمینوں کے قبضے کروائیں، آپ تو کہہ رہے تھے غیر سیاسی پولیس ہوگی، اب وہ پولیس جو ہے آپ کی جو ہے وہ ایک قسم کی ملازم بن چکی ہے. تو اس قسم کی چیزیں اگر آپ کروائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کون سنبھالے گا؟ انہوں نے ہمارا صوبہ ٹھیکے پہ دے دیا ہے ملیٹنٹس کو. آپ مجھے بتائیں آپ کو اپنے صوبے سے فونیں نہیں آتی ہیں؟ کیا سچویشن ہے آپ کے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن؟ آپ تو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پر امن ہے؟ آپ اکیلے گاڑی میں جا کر گھوم سکتے کہیں پہ؟ نہیں آپ کی بات درست ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ وہاں پر سچویشن کافی خراب ہے، لیکن وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. ایک ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنڈی صاحب، لیکن ایک ہوتا ہے اگر ایک ضلع میں کوئی شورش وغیرہ آ جائے، ایک ہوتی ہے ٹیررزم. اب ٹیررزم سے تو obviously جو 12-13 ضلع متاثر ہیں تو وہ صرف صوبائی نہیں بلکہ وفاقی حکومت بھی اس جانب اس کو بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ایک الگ چیز ہے اور ٹیررزم سے نمٹنا جو ہے وہ تو ریاست کا کام ہے. ابھی تک تو آپ کا خود کا گلہ یہ رہا ہے کہ وفاق اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہا جس طرح سے کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے وفاق سے کیا سپورٹ مانگی مجھے بتائیں. پہلی بات تو ہے کہ جو اس دن ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 1% آف NFC ایوارڈ میں جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں، پہلے شروع میں 500 ارب تھے، ابھی 600 ارب تک آئے، اس دن 700 ارب کراس کر چکے ہیں، آپ کو ملے، آپ نے کیا کیا اس کے اوپر؟ اس دن وزیر اعظم صاحب نے بڑے جرگے میں کہا کہ 1% آف NFC ایوارڈ آپ کے پی کو ملے، 700 ارب روپے ملے، کہاں اب وہ دیے ہم نے. تو آج پوچھیں نا کہ وہ کہاں پر خرچ ہوئے؟ آپ کی پولیس کی تنخواہیں کم ہیں، پولیس کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، ان کا جو ہے لیبز نہیں ہیں، بل پروف گاڑیاں نہیں ہیں، بل پروف جیکٹس نہیں ہیں، اسلحہ وہ نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں 700 ارب روپے کہنا بہت آسان بات ہے، وہ 700 ارب روپے کہاں پہ گئے ہیں؟ کس چیز پہ خرچ کیے ہیں؟
آپ اگر اس کو مرج ڈسٹرکٹ بھی ڈال دیں، ان کے پولیس اسٹیشنز کی صورتحال دیکھیں، آپ اس میں اپنے پولیس لائن کی صورتحال دیکھیں، ان کے بیرکوں کی صورتحال دیکھیں، کیا کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ پیسے کدھر ہے؟ 700 ارب کہنا بہت آسان بات ہے، لیکن کہیں تو خرچ ہوئے ہوں گے زمین پہ، وہ کہاں پر خرچ ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. چلو مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں پر خرچ ہوئے ہیں. جب آپ کو یہ پیسے مل رہے ہیں اور پیسے پتہ نہیں کھو کھاتے میں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، کون اس کو کھا پی رہا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کنڈی صاحب، آپ ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے، آپ کا تعلق ڈی خان سے ہی ہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنے گھر تک نہیں جا سکتے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے، ان کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا. تو کیوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، آپ گورنر ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں، ایک ضلع میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی، کچھ تو اس کی وجوہات ہوں گی نا اس کے پیچھے. دیکھیں، گورنر کا صوبہ ہے یا وزیر اعلیٰ کا صوبہ ہے یا مولانا فضل الرحمان کا صوبہ ہے یا آپ کا صوبہ ہے یا میرا صوبہ ہے، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس از چیف منسٹر آف دی پروونس. تو اگر آپ پولیس سے امن و امان نہیں کروائیں گے، لوگوں کے گھر گروائیں گے، مسمار کروائیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے، زمینوں پہ قبضے کروائیں گے، باقی کام کروائیں گے، تو پولیس کیا کرے گی؟ اس کے بعد مجھے بتائیں نا کہ اگر سی ایم کا حلقہ ہے تو سی ایم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا کیا ہے، کیوں یہ دہشت گردی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ بار بار پروگرام کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جو انفارچونیٹ واقعہ مولانا فضل الرحمان کی بیٹے کے ساتھ پیش آیا ہے، اور باقی سرکاری ملازمین کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، کبھی ایف سی کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی سرکاری ملازمین لے کے جا رہے ہیں، کبھی فوج لے کے جا رہے ہیں. تو کیا صوبائی حکومت نے اس میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اس نے وہاں پر میٹنگز کی ہیں کہ یہ میرے ضلع میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جنوبی اضلاع میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈی خان، ٹانک، بنو، لکی، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سنجیدگی کا اظہار کیا ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں یا یہ صوبہ جو ہے وہ ملٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور کبھی کبھی اس نے سنجیدگی کا اظہار ہی نہیں کیا کہ میں کس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اچھا، آپ کے نزدیک اس سب کچھ کا حل جو ہے وہ تو عدم اعتماد ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ راضی نہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب پی ڈی ایم نے جب عدم اعتماد لے کر آئی تھی 3.5 سال کے بعد تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوا اور آپ لوگوں کو نقصان. تو میں نے کب کہا کہ میں کل عدم اعتماد لے کے آ رہا ہوں؟ میں نے کہا جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے تو ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے. جب نمبر پورے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارے ساتھ نہیں ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ، لیٹ دی ٹائم کم. پھر انشاءاللہ اتنے تک آپ بھی چھٹیاں گزار کے واپس آ جائیں گے، تو پھر آپ جو ہے نا یہاں پہ فزیکلی دیکھیں گے آپ کیا کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اگر میں آپ ہی گیا تو عدم اعتماد پہ تو ہم صرف رپورٹ ہی کر سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب سے پوچھیں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک تو آ رہی ہے جس طرح گورنر صاحب نے کہا، اور تو اس پر تیاری کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جتنی دھڑے بندی ہے، کبھی امکانات اس بات کے ہیں کہ 30 سے 35 آزاد ایم پی ایز جو ہیں وہ اس موو میں اپوزیشن کا ساتھ دیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت صاحب بہت شکریہ. بریک سے پہلے ہم کنڈی صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ تو بڑے سیریس لگ رہے ہیں. عدم اعتماد جو ہے علی امین کے خلاف لا رہی ہے، اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. آپ ان ساری خبروں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا سیریسلی لے رہے ہیں اس کو؟ کیا محض اسے ایک سیاسی دھمکی سمجھا جائے یا یہ ایک سیریس موو بھی ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب ملک کے اندر جمہوری اقدار ختم ہو رہے ہوں، رول آف لا نہیں نظر آ رہا ہو، اور وفاق میں آپ کے مخالف پارٹی کی گورنمنٹ ہو اور وہ فسطائیت پر اتر آئے، اور تو اس میں پھر خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے کہ سازش کا خطرہ رہتا ہے. باقی جہاں تک علی امین گنڈاپور کی گورنمنٹ کا تعلق ہے، تو یہ ایک مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. وہ کسی صورت اپنے مینڈیٹ دن دہاڑے چوری نہیں ہونے دیں گے. جو ان کے ساتھ ہوا 8 فروری کے بعد پنجاب میں اور دیگر صوبوں کے اندر، پھر وفاق کے اندر جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس پہ پہلے سے غصے میں ہے. لیکن اگر خیبر پختونخوا میں اگر مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. پہلے ہی ملک بڑی مشکلات سے دوچار ہے، ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، ملک نہیں چلایا جا رہا، صرف دعوے ہو رہے ہیں ان کے.
اور ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی کنفیوز نظر آ رہی ہے. آپ ایک تو ٹیکسوں کی بھرمار ہے، تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں نا تو انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، پھر انویسٹر نہیں آتے ہیں ملک کے اندر. اور جب آپ کے انویسٹرز نہیں آتے ہیں، جب آپ کی معیشت نہیں کھڑی ہوتی ہے اپنے پیروں کے اوپر، تو پھر ملک کو چلانا مشکل ہوتا ہے. اب تو دیکھیں نا، ہم جو بات کرتے تھے کہ یہ وینٹیلیٹر پہ لے کر آئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. بھائی کیا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے تو قرضے لیے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں 1 روپے کی چینی مہنگی ہوتی، کتنا شور مچتا. آج چینی جو ہے وہ 100 سے 200 سے اوپر چلی گئی ہے. اسی طرح پیٹرول ہمارا 150 سے چاہ کے 250 پہ پہنچ گیا ہے. اور فستا یہ تھے گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہے کہ عوام رول رہی ہے، 1 روپے کا ریلیف نہیں مل رہا ہے عوام کو. تو ہو رہا دعوے معیشت کے، باقی رہ گئے مظالمین گنڈاپور کی حکومت کا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی خطرہ ہے ان کو، کوئی بھی نہیں ہے. سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جتنے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں، پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے الحمدللہ. تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن چوکا صاحب وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جتنی گروپنگ اور دھڑے بندی آپ کے جماعت کے اندر ہے تو وہ اپوزیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں. علی امین سے لوگ ناراض ہیں، 30-35 ایسے ایم پی ایز ہیں جو آزاد ہیں، آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی اس طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو یہ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت گرانے پہ تل گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا اس دن پولیٹیکل کمیٹی کی جو میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، وہ بڑی جوائنٹلی پریس کانفرنس ہوئی، سارے اس میں ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے. تو ذاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن یہ کہنا کہ وہ پارٹی کے کاسٹ پہ ہوگا، ایسے ہرگز نہیں ہے. پارٹی کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اور نہ ہی یہ جو آپ نے بتایا کہ جی 35 بندے آزاد ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے اس میں. صرف نام کے آزاد ہیں، لیکن ان کو جو ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان کے نام پہ پڑا ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا بھی ہے اور ہر کوئی اپنا فیوچر بھی بچانا چاہتا ہے. اگر آج وہ ریوولٹ کریں گے علی امین گنڈاپور کے خلاف تو کل پھر ان کو ٹکٹ کہاں سے ملے گا؟ پھر ان کی سیاسی موت ہو جائے گی. تو ہر بندہ اپنا جو ہے نا سیاسی اس کو بچانے کے لیے فیوچر، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے. اور پھر بہت سارے لوگ تو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. آپ دیکھیں نا، جب نامینیشن پیپر جمع کرا رہے تھے اس وقت سے لے کے الیکشن تک کتنا ٹارچر کیا گیا لوگوں کو، کتنا ڈرایا دھمکایا گیا. تو اگر وہ اس وقت پارٹی کو نہیں چھوڑے تھے تو آج مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ چنٹکوں کے عوض علی امین گنڈاپور کے خلاف ووٹ دے دیں گے. اچھا، آپ کی پارٹی کے اگر گراس روٹ لیول کارکنان کی بات کی جائے، وہ بھی شدید ناراض ہیں کہ آپ لوگ حکومتوں کے مزے تو لے رہے ہیں کے پی میں، وزراء جو ہیں گاڑیوں کے پروٹوکول سے لے کر اور جتنی وہ کرپشن ہو رہی ہے خبریں سامنے آ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے سیریس ایفرٹ کوئی نہیں کر رہا، صرف حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں. نہیں، یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یا جو تحریک چلنی ہے پارٹی کی، وہ تو پارٹی کی طرف سے چلنی ہے نا. پارٹی کی لیڈرشپ نے اعلان کرنا ہے، انہوں نے لائے عمل دینا ہے. علی امین گنڈاپور تو پارٹی کا ایک سی ایم ہے. اب ہر دفعہ تو وہ کال نہیں دے سکتا ہے، نہ ہی وہ لیڈ کر سکتا ہے. ظاہر ایک پارٹی موجود ہے اور عمران خان جو ہے نا وہ کال دیں گے اور اس پہ عمل درآمد کرانا. ہاں، جو صوبائی حکومت ہے وہ فل سپورٹ کرے گی اس تحریک کو. تو میرے خیال سے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے ورکروں میں، یہ اس لیے ہے کہ 26 نومبر کے بعد سے لے کے ابھی تک کافی ٹائم گزر گیا، اور ابھی بھی جو اگست کا مہینہ دیا ہے تو اس کافی گیپ ہے. اس میں تیاری ہو سکتی ہے، لائے عمل بن سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے جھنجٹ سے بچنے کے لیے مذاکرات یا ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کرا سکتی ہے. اگر کوئی اس بات پہ یقین کرے کہ ملک جو ہے نا اگر اس طرح کی تحریکیں شروع ہو جائیں گی تو یہ ملک آگے اور بھی نہیں چل سکے گا، مشکلات ہوں گی. تو حکومت کو چاہیے کہ پہل کرے. لیکن مجھے سنجیدہ گورنمنٹ کے لوگ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں. نہ ان کو یہ پرواہ ہے کہ اس سے حکومت کو نقصان ہو رہا ہے یا ملک کو نقصان ہو رہا ہے یا عوام کو نقصان ہو رہا ہے. کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور وقت گزار کر جو ہے وہ چلے جائیں گے. زیادہ تر لوگ تو ان کے ایسے ہیں کہ ان کے باہر ایسٹس پڑے ہیں، اور جن کے باہر ایسٹ پڑے ہیں ان کو کیا فکر ہے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا فیوچر میں، کیا ہوگا. بس یہ انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں اور چلے جائیں گے.
اچھا دیکھیں آپ شوکت صاحب معذرت کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آخری دفعہ تو چند دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک دفعہ پھر دہرایا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ بیرسٹر گور کے پاس خود چل کر گئے, یہ بھی کہا کہ میں آپ کے چیمبر میں آنے کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے بھی مذاکرات حکومت سے ہوئے, آپ نے پل آؤٹ کیا. آپ ایک ہی رٹ لگائے رکھے ہیں کہ جناب مذاکرات کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. آپ کے 5 اسیر رہنماؤں نے خود خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو کہ خدا را مذاکرات شروع کریں اور حکومت سے مذاکرات شروع کریں. تو اسٹیبلشمنٹ تو ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں سیاست سے. آپ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھ نہیں رہے. حکومت آپ کو بار بار بلا رہی ہے, آپ جا نہیں رہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ گورنمنٹ غیر سنجیدہ ہے. اگر یہ مذاکرات چاہتی تو فوراً کمیٹی بنا دیتی, فوراً اس پہ اپنا ایجنڈا دے دیتی کہ جی ہمارے پاس اختیار ہے, ہم مذاکرات چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد ان کو مل جاتی. لیکن یہ دیکھیں نا زبانی کلامی باتیں ہیں نا, جب آپ ملاقات کرتے ہیں کہ آج ہی آ جائے نا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. حکومت کو ماحول بنا کر دینا ہوتا ہے. اس وقت ملک کے اندر مذاکرات کا کوئی ماحول آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک ٹین سے اور اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. ادھر پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ممبران جو احتجاج کر رہے تھے ان کے خلاف باقاعدہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ چیزیں تو جمہوریت میں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی بات اسمبلی میں کریں. جب اسمبلی میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ان کو ڈی سیٹ کرو کیونکہ یہ انتشار کرتے ہیں. باہر کرو تو کہتے ہیں جی یہ انتشاری ہیں. تو اب ملک کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑی جنگ لڑنی ہے رول آف لا کرنے کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے, ہیومن رائٹس کی بحالی کے لیے. کیونکہ اس وقت صرف جو ہے نا شہباز حکومت بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہے. مطلب یہ کہ کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی عدالتوں کا سسٹم آپ دیکھیں کولیپس کر گیا ہے, کوئی انصاف نہیں ہے. عدالت جب ججز ریمارکس دیتے ہیں تو ان سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرف ہے. یہ سچویشن مارشل لا دور میں بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی, لیکن آج آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کو میرٹ نظر نہیں آ رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو, ملک آگے چلے, اپنی کوشش تو کرے نا. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی. اس لیے تحریک انصاف تو ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہے مذاکرات کے لیے, لیکن جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے, یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, تو ظاہر ہے پھر دوسرا آپشن تو یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے, کیونکہ فیصلے تو ان کے ہیں. تو اگر فیصلے انہوں نے کرنے ہیں تو میرے خیال سے پھر ظاہر ہے, اسی لیے تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد نون لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر جناب اختیار ولی سے گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شوکت یوسف زئی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر اور نون لیگ کے رہنما اختیار ولی ہمارے ساتھ موجود ہے. اختیار ولی صاحب, آپ سے پہلے گورنر صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. یہ جو عدم اعتماد کی بات ہے, کیا آپ کی پارٹی ان کے ساتھ ہے؟ کتنا سیریس یہ ایفرٹ ہے, کیونکہ نمبر گیم جو ہے وہ تو بالکل قطعاً ابھی بھی آپ کے حق میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل شاہ زیب صاحب. دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا سٹانس بتاتا ہوں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ کبھی بھی کسی الیکٹڈ گورنمنٹ یا جو بھی کوئی سسٹم چل رہا ہو تو اس کو گرانے کا وہ نہیں سوچتی. اس کی ماضی میں مثال موجود ہے. جب 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ہم مل کے حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے جس پارٹی کو, لیٹ دیم ان کو بنانے دیں حکومت, اور انہوں نے ان کی اس آفر کو ٹرن ڈاؤن کیا. میرے خیال میں وہ شاید ایک فیصلہ تھا جس کا ہم نے بڑی قیمت ادا کی. لیکن اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قیادت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ان کی چل رہی ہے تو چلنے دیں, جو چلتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. علی امین کی اپنی کرسی وہ اس وقت 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف واضح قسم کے 3 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے, اور اس میں سے کوئی ایک دھڑا ایسا ہے جو صرف عمران خان کی سنتا ہے, ایک دھڑا ایسا ہے جو عمران خان اور علی امین دونوں کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو عمران خان کی پالیسیوں سے اور علی امین کی لوکل پالیسیاں دونوں سے نالا ہیں. اس میں کوئی بھی اگر ایک فکشن بھی سائیڈ پہ ہوا تو علی امین کی کرسی اسی وقت گر جائے گی. وہ جب گرے گی تو اس کے بعد پھر ہماری تیاری مکمل ہے. جو نمبر گیم آپ بتا رہے ہیں کہ جو اس میں ڈیفرنس ہے تقریباً کوئی 20 لوگوں کا,
تو انشاءاللہ وہ پھر پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا، وہ پھر اچیو کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمارا پھر جمہوری کردار ہوگا صوبے میں وہ پھر ہم بھرپور سیاسی کردار اپنا ہم ادا کریں گے۔ اچھا، آپ کے جواب سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کی قیادت نے آپ کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا۔ دیکھیے، اگر عدم اعتماد واقعی آپ نے لانی ہے تو آپ کو تو آزاد اراکین کو آگے پیچھے کنونس کرنا پڑے گا پورا ایک یہ مشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو اپنی قیادت کی طرف سے کوئی ہاں میں جواب نہیں آیا۔ اچھا، اس کو لیٹس میک اٹ دس وے کہ ہمارے لیے یہ مشن نہیں ہے، لیکن ہماری نظر ضرور ہے کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، حالات دیکھو کس طرف جاتے ہیں، کیا پوزیشن بنتی ہے، کیا سچویشن بنتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی زیادہ خود سنبھال نہیں، وہ اپنے بوجھ سے گرنے والے ہیں۔ وہ گریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ ہمارا ہاؤس کیا ہے؟ دیٹ از مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، ANP اینڈ ادرس۔ ان سب کے ساتھ رابطہ ہے، بالکل ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ہیں، ایک جیسے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، صوبے کی ترقی چاہتے ہیں، صوبے میں وہ ترقی کا عمل جو 12 سال سے رکا ہوا ہے اس کو رواں دواں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے ہیں کہ وفاق سے یہ لیے جا رہے ہیں، اور وہ کہیں وہاں پر نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں لگتے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ کوئی سکول نہیں بنتا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنی 12 سالوں میں، کوئی سڑک تو بڑی دور کی بات ہے ایک BHU تک نہیں بنی، اور پیسے ہیں کہ یہ مانگے جا رہے ہیں۔ وار اگینسٹ ٹیرر میں ان کو پیسے دو، 500-600 ارب روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، قابل وصول محاصل۔ اس صوبے کے ٹوٹل ان کے پاس 129 ارب روپے ہوتے ہیں ہر سال، 500-600 ارب روپیہ وار اگینسٹ ٹیرر میں دیا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو مطلب پیسے یا ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، یا پھر چلو اسلام آباد چلو لاہور چلو، ڈی چوک پہ حملہ کرنا ہے، ریڈ زون میں داخل ہونا ہے، رینجرز پہ حملہ کرنا ہے، پولیس والوں کو مارنا ہے، قیدی کو چھڑانے کے لیے لشکر تیار کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس پہ ہماری نظر بھی ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا تھا، وہ ان آرڈر ہو چکا ہے۔ ہاں، جہاں تک فکشنز کی بات ہے تو میرے خیال میں ہماری ایکٹیویٹی کا ان کو بھی پتہ ہے اور ان کی ایکٹیویٹی کا ہمیں بھی پتہ ہے، اور کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں ضرور ہے کسی لیول پر۔ تو کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی سرپرائز جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ علی امین کو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آخری وقت تک موقع دیں گے کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، گورننس ٹھیک کر لیں، اپنے جو فائنینشیل ان پہ لگ رہے ہیں ایلیگیشنز وہ ٹھیک کریں۔ ایک ضلع سے، کوہستان جیسے ضلع سے 200 ارب روپے نکالے جاتے ہیں جعلی چیکوں سے، اس کا کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ ابو آل اس پہ ستم ظریفی دیکھیں کہ اسپیکر آف پروونشل اسمبلی آنریبل اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں 20 ارب روپے ہم نے ریکور کر لیا۔ میں کہا ماں صدقے 200 ارب کی ڈکیتی میں آپ نے 20 ارب ریکور کیے تو باقی کون لائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے، قوم کے بھی سامنے ہیں۔ ہم اپنی سیاسی اور جمہوری اور جو آئینی ذمہ داری ہوگی اس سے کبھی بھی ہم غافل نہیں رہیں گے، وہ ہم پھر انشاءاللہ پوری کریں گے۔ بٹ لیٹ دا ٹائم کم۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کے جواب سے میں اخذ کر پایا ہوں کہ صرف گورنر صاحب کے بیانات ہی ہیں اور KP کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر اس پر کوئی مشورہ یا بیٹھک نہیں کی عدم اعتماد پر؟ نہیں، اس ضمن میں گورنر صاحب سے بات ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق، اور ایمل ولی خان صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس کے علاوہ کہہ لیں کہ دیگر جماعتوں سے بھی رابطے ہو چکے ہیں۔ جو پریلیمنری جس طرح تیاری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یا مطلب اس پہ جو سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، معنی خیز گفتگو، وہ ہو چکی ہے۔ بٹ اب مناسب موقع ہم دیں گے آخری وقت تک کہ یہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں۔ یہ دیکھیں ایسے نہیں چلتا نا کہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ایک پالیسی بنائے اور آپ اس کے اگینسٹ چلیں، فورن پالیسی ہم ایک بنائیں اور آپ کوئی اور بنائیں۔ IMF کے ساتھ ہماری پالیسی کوئی اور ہو اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ اپنی الگ کوئی پالیسی بنا کے بیٹھے۔ ہم کہیں کہ فلاں ملک کے ساتھ بات کریں گے، یہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنی ہے، فیڈرل جو بات کرے گا مرکز تو وہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو دیز تھنگز یہ کولیجن میں جاتی ہیں۔
दूसरा, वॉर अगेंस्ट टेरर में मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट नहीं कर रही है, उसमें फैसिलिटेशन नहीं कर रही है। व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं उस पे आ जाऊँ गवर्नेंस पे, तो पेस्को तकरीबन एक जो इदारा है, डिस्को कंपनी है जो बिजली सप्लाई करती है लोगों को, 140 अरब रुपया सालाना उसका कुंडे में, स्टीलिंग में, थेफ्ट्स में वो चली जाती है, रिकवरीज नहीं होती हैं। तो फेडरल कहता है कि आप पुलिस की सपोर्ट दें ताकि हम उसको रिकवर करें उन पैसों को, और ये कुंडा माफिया जो है इससे जान छुड़ाया जाए, ये जो खुफिया स्टीलिंग होती है इसको रोका जा सके। बट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कहती है नहीं, सिर्फ बिजली दें और इन चीज़ों को छोड़ दें। तो इस तरह नहीं हो सकता। जो पॉलिसी होती है, ये मुल्क होता है। बेशक 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तियारी है वो अलग एक चीज़ है, एक नेमत है, लेकिन उसकी आड़ में ऐसा नहीं हो सकता है कि मुल्क किसी और तरफ जा रहा और सूबा बोले कि मैंने तो शुमाल की तरफ जाना ही नहीं, मैं तो जुनूब की तरफ जाऊंगा या मैंने मगरिब की तरफ जाना है। दैट इज़ इम्पॉसिबल, वो हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बैड गवर्नेंस और जिसको कहते हैं लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, या कहें कि ये तजादात को रोज बरोज ये जन्म देता जा रहा है। अच्छा, समर हारून बिलोर की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से खबरें चल रही हैं। एक तो क्या वो वाकई शामिल हो रही हैं, उन्हें कोई ओहदा दिया जाएगा, और कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को? अगर वाकई उन्होंने शमूलियत की है तो ये नून लीग के लिए एक बड़ा सिग्निफिकेंट गेन है केपी में। जहाँ तक मुझे इल्म है तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनकी मुलाकात तो हो गई है समर हारून बिलोर की वज़ीर आज़म साहब से, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान भी किया है, वो ज्वाइन कर रही हैं। और बिलोर ख़ानदान के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत देरीना ताल्लुकात हैं और बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, बहुत प्यार का रिश्ता है। आज से नहीं, ये तकरीबन गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये ताल्लुक़ कायम दायम है। और बिलोर साहब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, बिलोर ख़ानदान ने किया है। हम समझते हैं कि बिलोर ख़ानदान की जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, खैबर पख्तूनख्वा की जो जमहूरियत है, वहाँ की तरक्की है, इसमें उनका बहुत बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, उनकी कुर्बानियों की, इवन उनका खून शामिल है। तो उनकी शमूलियत जो है ये खुशाइंद है। हम तमाम मुस्लिम लीगी हल्के उसको सराहते हैं और उसको इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो उनको नेशनल असम्बली की सीट पे वो लाना भी चाहते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन भी की है। तो मेरे ख्याल में ये भी काबिल सताइश है। समर हारून जो है तो वो शी विल बी अ गुड एडिशन, है ब्यूटीफुल एडिशन इन मुस्लिम लीग नून। हम उनको वेलकम करते हैं। इख्तियार वली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अफगानिस्तान और ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफीर आसिफ दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ आलमी उमूर और खित्ते के उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आसिफ दुरानी साहब ने, जो कि मुमताज़ एम्बेसडर रह चुके हैं ईरान में भी और अफगानिस्तान में भी। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। रशिया की जानिब से तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना अफगानिस्तान में कितना ये सिग्निफिकेंट है, और पाकिस्तान को इसको किस एंगल से देखना चाहिए इस मूव को? जी शुक्रिया। रशिया का जो कदम उठाया है वो अहम है, और लेकिन इस सिलसिले में इसकी बाज़गश्त पिछले साल से ही शुरू थी। इसमें ये इंदिया दिया जा रहा था कि तालिबान के साथ वो मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाएंगे, और उसमें सबसे पहले अप्रैल में प्रेसिडेंट पुतिन ने तालिबान को जो है टेररिस्ट लिस्ट से हटाया, और उसके बाद फिर ये 3 जुलाई को जो उन्होंने ऐलान किया है और बाकायदा तौर पे उसको रिकग्नाइज किया है। लेकिन इससे पहले ये है कि जब से तालिबान आए हैं, रशिया की एम्बेसी वहाँ काम कर रही थी। उन्होंने जो है तालिबान को जो है कंसेशनल रेट्स पे ऑयल भी प्रोवाइड किया है, गंदम भी दिया है। तो वो इस तरह से रशिया उसको सपोर्ट कर रहा था। उसके पीछे जो अहम नुक्ता है वो रीजन में पीस और स्टेबिलिटी है। रशिया अभी भी जो है सेंट्रल एशियन स्टेट जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करती हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनका नेट सिक्योरिटी
پرووائڈر ہے. اگرچہ ترکمانستان بڑی حد تک اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے، لیکن رشیا کی جو کنسرنز ہے وہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رشیا نے اس معاملے میں پیش رفت کی ہے. جہاں تک اس کا تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا ہے، تو پاکستان اپنا ساورن ڈیسیجن لے گا، کیونکہ اس میں تمام ممالک جو ہیں ان کا ساورن ڈیسیجن ہوگا. وہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کب اس رجیم کو تسلیم کریں. لیکن ایک حقیقت اپنی جگہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے افغانستان کے اندر جو امن کی کیفیت ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھی، بلکہ پچھلے 40-45 سال میں نہیں تھی. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا ہے، یو این نے بھی ایکنالج کیا ہے. اگرچہ افغانستان کے اندر جو دوسرے مسائل ہیں جس میں انکلوسیوٹی کا ایشو ہے، یعنی ایتھنک مائنورٹیز اور ریلیجس مائنورٹیز کی پارٹیسپیشن حکومت کے اندر، یا بچیوں کی تعلیم ہے، ہائر ایجوکیشن اور خواتین کے کام کرنے کا حق ہے، یہ ایسے مسائل ہیں جس پہ جو ہے انٹرنیشنل کرٹیسزم ہے، اور اس میں یونائٹڈ نیشنز نے بھی اپنی رپورٹوں میں اس بات کا برملا اظہار کیا ہے. جی اچھا درائش صاحب، جن 3 چیزوں کی جانب آپ نے اشارہ کیا، انکلوسیوٹی یعنی باقی ایتھنیسٹیز کو حکومت میں شامل کرنا، یا گرلز ایجوکیشن ہے، یا خواتین کو کام کرنے کی اجازت دینا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کی کافی گرپ ہے افغانستان کے معاملات پر کہ طالبان میں بھی ایک حساب سے دڑے بندی ہے. کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو کہ کبھی یہ نہیں ہونے دیں گے، کچھ لوگ ماڈریٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ دنیا کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی مزید بڑھے ان 3 معاملات کی وجہ سے جو ڈسرپشن آ رہی ہے. تو یہ جو 2 دھڑوں کے درمیان یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ آپ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا کم ہوتی دیکھ رہے ہیں یہ خلیج؟ یہ تو بہرحال طالبان کے جو حکمران ہیں، جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے، یہ وہی ڈیسائیڈ کرے گی. اور اس میں بہرحال الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ ملا حبت اللہ اخندزادہ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک بہرحال آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ طالبان کی جو اب تک کی جو کامیابی ہے، اور اس میں جو ملک میں جس طرح سے وہ رول کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک ڈسپلن موجود ہے جو کہ افغانستان میں پہلے کسی بھی حزب یا جماعت یا مجاہدین گروپ میں ایسا ڈسپلن نہیں پایا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہوئے. 9/11 سے پہلے بھی انہوں نے 5 سال رول کیا اور اس کے بعد بھی کیا ہے. لیکن اگر آپ موازنہ کریں طالبان 1.0 اور طالبان 2.0 تو بہرحال خاصا فرق ہے. سوشل لیول پہ بڑا فرق ہے. اس وقت جو ہے اس کی طالبان جو ہے وہ بالکل ریکلوسیو تھے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ سر عام لوگوں کو بے عزت کر دیتے تھے، ایون خواتین پہ بھی جو ہے وہ تشدد کرتے تھے. تو لیکن اب ایسا صورتحال نہیں ہے. لیکن یہ ایک بحث ہے اور یہ بحث چلتی رہے گی. اور ہم طالبان پر تو روتے ہیں یا اس کے معاملے میں ہم انتقاد بھی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن ایک طرف جینوسائیڈ ہو رہا ہے، 56,000 فلسطینین جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، وہاں کوئی بھی ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتا. تو یہ ایک جو ہے ڈبل فیس پالیسی ہے جو بگ پاورز کی ہے، وہی وہ کر رہے ہیں. اب اگر آپ طالبان کو ان کی جو کمیٹی ہے 1988 کمیٹی، جس کے تحت ان کے لیڈرز جو ہیں ان پہ پابندیاں ہیں، وہ ان پہ آپ نے پابندی لگائی، لیکن اس کا کانٹراسٹ یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد دستخط کیے، مسکراتے ہوئے انہوں نے ہاتھ ملائے. تو یہ بھی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوغلاپن ہے. تو یہ چیزیں ہیں، چلیں گی. لیکن اس میں جو روس کا قدم ہے وہ اہم ہے، اور اس سے جو خطے کے جو ہے نیبرہڈ ہے افغانستان کا، اس پہ بھی یقیناً اثر پڑے گا. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان درائش صاحب ایک گیپ، ایک تلخی ٹی ٹی پی کی وجہ سے وہ رہی. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیا وہ خلیج تھوڑی بہت کم ہوئی ہے؟ دیکھیے، پاکستان اپنا سورن ڈیسیژن لے گا. پاکستان کے جو کنسرنز ہیں وہ شاید افغانستان کے باقی نیبرز کی اس طرح سے نہیں ہیں. ہمیں جو ایکچوئل تھریٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے،
اور اس میں وہ والے جو ٹی ٹی پی کے کیڈرز جو افغانستان میں پناہ گزین ہیں جہاں ان کو سینکچوریز ہے ان کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اور اس معاملے میں طالبان حکومت کی طرف سے اگر ایشورنسز ہوں اور اس سے نمبر 1 جو اسٹیپ وہ لے سکتے ہیں وہ ان طالبان ٹی پی کے کیڈرز کو ڈسارم کر دیں. یہ اگر ڈسارم کر دیتے ہیں تو بہت بڑا جو ہے ایشو اس کو یہ ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہماری جو نگرانیاں ہیں ہمارے جو خدشات ہیں وہ برقرار رہیں گے. اور اس سے ظاہر ہے اس پہ پھر جو افغانستان کے جو حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہے اس میں کچھ رکاوٹیں بن سکتی ہیں. لیکن ایک اور بھی جو اس کے پیرالل اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ریکگنیشن بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ طالبان بہرحال ایک ریئلٹی ہے اور یہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ان کو بھی یہ احساس ہوگا اور ان کو بھی یہ احساس اس طرح سے ہوگا کہ ان کا درجہ ہو گیا, ان کو ریکگنیشن مل گئی, ان کو جو ہے ایک طرح سے ڈپلومیٹک بوسٹ ملے گا. تو اس معاملے میں پاکستان افغانستان کی مدد کر سکتا ہے. اچھا درانی صاحب, مشرقی وسطیٰ کی اگر بات کی جائے تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ اس پورے کانفلکٹ میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ مختلف ورژن ہے. پبلک سینٹیمنٹ آپ کو پتا ہے پرو پیلسٹائن ہے اور جو اسرائیلی ایگریشن ایران میں تھی اس کے اگینسٹ ہے. لیکن جو حکومتیں ہیں, جو مسلمان ممالک ہیں مشرقی وسطیٰ کے, انہوں نے صرف کنڈمنیشن تک ہی جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھا, کوئی ایسا ایفرٹ نہیں کیا جس سے کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکے, اور وہ پبلک سینٹیمنٹ کے بالکل اگینسٹ ہے. دیکھیے ایک مشرق وسطیٰ جو ہے براڈر جغرافک اور پولیٹیکل اینٹیٹی ہے, اور ایک آپ اگر گلف سٹیٹس کی بات کریں گے تو وہ علیحدہ. گلف سٹیٹس مونارکیز ہیں, وہاں پہ خوشحالی ہے, وہاں پہ لوگ اپنے آرام, اپنے جو سہولیات ہیں زندگی کی اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. پیلسٹینینز جو ہیں وہ آج کے تو جو ہے ستم زدہ, ان پہ ستم نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ جب سے اسرائیل کا وجود اس دنیا میں آیا ہے اور اس کو بنایا گیا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ موجود ہے. اس معاملے میں OIC کا جو وجود آیا وہ کس وجہ سے آیا, تو وہ 67 میں مسجد اقصی پہ کا حملہ, اس کو جو ہے آگ لگائی, جس کے نتیجے میں اسلامک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ابھرے اور انہوں نے OIC کا وجود آیا. اس وقت کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ اس کو بیت المقدس کو آزاد کرانا اور پیلسٹینین اسٹیٹ کا جو ہے وہ دوبارہ احیا کرنا. لیکن اوور دی ایئرز, اوور دی ڈیکیڈز, یہ انفارچونیٹلی اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کولڈ وار کا پیریڈ ہے اس میں جو ہے جو پالیسیز رہیں وہ ظاہر ہے پورا مڈل ایسٹ آلموسٹ میجورٹی جو تھا وہ امریکن بلاک میں تھا, کچھ کم سوویٹ بلاک میں تھے. لیکن سوویٹس بھی جو ہے ویور کرتے رہے پیلسٹینین کاز کے سلسلے میں, اگرچہ وہ سپورٹ تو کرتے تھے لیکن بہرحال انہیں اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے. یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن اس میں اس وقت جو حال فی الحال جو سچویشن ہے اور خاص کر ایران کے کانٹیکس میں جو ہوا ہے تو وہ ایک یقیناً it's a cause for concern for everyone, not only in Pakistan but all over the Muslim world. آصف درانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.